अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारी इस रूहानी तरबियती नशिस्त का उन्वान है एहसास कमतरी। आप जानते हैं कि इंसान अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों का एक मजमुआ है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको बड़ी नेमतें अता फरमाई हैं। अगर वो सिर्फ़ अपने वजूद पर ही गौर कर ले कि कैसी कैसी बेशबहा नेमतें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे अता की हैं, तो वो हर सांस में भी रब का शुक्र अदा करे तो कम है। लेकिन इंसान बड़ा नाशुक्रा है और बहुत जल्द मायूस हो जाता है, ज़रा ज़रा सी बात पर घबरा जाता है, डिप्रेशन फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाता है। ये काम कैसे होगा, ये कैसे नहीं होगा, मैं कैसे करूँगा, अपने आप को बिल्कुल एहसास कमतरी में वो डुबो देता है कि मैं तो ये नहीं कर सकता। आम तौर पर आप देखें मुशाहिदे में बहुत सी चीज़ें ऐसी आती हैं, तो इसीलिए हमने ये सोचा कि आज इस पर गुफ्तगू की जाए। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने एक मकाम पर फरमाया, ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। ये एक ऐसी आयत है, ऐसा जुमला है, ऐसी तालीम है, रब का ऐसा हुक्म है कि अगर इंसान इसी को अपना हिफ्ज़ जा बना ले, इसको याद कर ले और अपने जहन के अंदर इसको समो ले, कभी भी वो मायूस नहीं हो सकता, कभी भी एहसास कमतरी का शिकार नहीं हो सकता। अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। हर वक्त हर लम्हे उसकी रहमत जारी है, बरस रही है, और उसकी रहमत से उम्मीद रखो, उसकी रहमत पर नज़र रखो। वो अपनी एक नज़र करम फरमाएगा, सारा काम हो जाएगा। अब आइए पहले ये समझें कि एहसास कमतरी किसे कहते हैं। अपने आप का गलत अंदाज़ा लगाते हुए दूसरों के मुकाबले में खुद को कमतर हकीर समझना, ये एहसास कमतरी, ये एहसास कमतरी की तारीफ है। अपने आप का गलत अंदाज़ा लगाते हुए दूसरों के मुकाबले में खुद को हकीर समझना, ये एहसास कमतरी, और ये हर शोबे में होता है। अब मिसाल के तौर पर एक क्लास में 20 तालिबे इल्म हैं। अब जाहिर है कि वो बहुत से ज़हीन हैं, बहुत से गबी हैं, कुन ज़हन हैं। कुछ वो हैं कि जो हर इम्तिहान में कामयाब हो रहे हैं, कुछ वो हैं कि उस्ताद ने ज़रा सा समझाया, उन्होंने फ़ौरन समझ लिया, कुछ वो हैं कि जिनको बार बार समझा रहा है उनकी समझ में नहीं आ रहा। मुख्तलिफ ज़हनी सतह, मुख्तलिफ समझ, मुख्तलिफ फ़िक्र, ये सब लिए वो बैठेंगे। अब क्या होता है, एक तालिबे इल्म जो बहुत ज़हीन है, उसने पढ़ा, मेहनत के साथ पढ़ा, वो कामयाब हुआ, यहाँ तक कि उसने पूरी क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल की, पहला नंबर उसे मिला। अब दीगर जो उसके साथी हैं, क्लास फेलो हैं, हम जमात हैं, उनके अंदर एहसास कमतरी पैदा हो। ये हमारा साथी, ये तो आगे बढ़ गया और हम पीछे रह गए। ये तो पोजीशन लेकर आया और हम फेल हो गए, हम पास भी नहीं हुए। अगर हम पास ही हो जाते तो अच्छा था, पास भी नहीं हुए, पोजीशन लेना तो दूर की बात। एहसास कमतरी पैदा हो गया। एक ताजिर है, ये दूसरा शोबा, उसने देखा एक इंसान तरक्की करता चला जा रहा, एक दुकान से दो, दो से तीन, तीन से चार, एक गाड़ी से दो, दो से तीन, तीन से चार, इसी तरह एक मकान से दो, तीन, चार। अब इसके अंदर एहसास कमतरी, मैं जो कर रहा हूँ उसमें नाकामी और वो जो कर रहा है उसमें कामयाबी। इसी तरह आप एक एक शोबे को लेते जाइए। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि एहसास कमतरी पैदा क्यों होता। जब तक आप मर्ज की तशखीस नहीं करेंगे, आप उसका इलाज नहीं कर सकते। तो ये एक मर्ज है और इसकी तशखीस क्या है, तजवीज़ क्या है, एहसास कमतरी क्यों पैदा होता है।
انسان اپنے آپ کو حقیر سمجھتا ہے، دوسروں کے مقابلے میں کمتر سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہم نے بتایا کہ ایک بچہ فرسٹ ڈویژن آ گیا، دوسرا پاس بھی نہیں ہوا، فیل ہو گیا، اب احساس کمتری ہے کہ وہ آگے بڑھ گیا، میں رہ گیا۔ اب اس میں کیا ہونا چاہیے کہ بجائے احساس کمتری پیدا کرنے کے، اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ کیسے پاس ہوا، یہ کس طرح اس کی پوزیشن آئی، اس نے کس طرح محنت کی، اس سے ملے، اس سے بات کرے یا اس کو دیکھے، خود بھی اس طرح کرنا شروع کرے، کامیاب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کسی ایک کے مقدر میں نہیں رکھی، جو بھی محنت کرے گا وہی کامیاب ہو جائے۔ آج وہ کامیاب ہوا، آپ محنت کریں، کل آپ بھی کامیاب ہو جائیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کی رحمت پر یقین رکھیں، توکل رکھیں، بھروسہ رکھیں اور پھر محنت کرتے رہیں۔ جس فیلڈ میں بھی آپ ہوں محنت کیجئے اور اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر چھوڑ دیں، اللہ رب العالمین کامیابی عطا فرمائے۔ اب ایک تاجر ہے، وہ دیکھ رہا ہے یہ کامیاب ہوتا چلا جا رہا ہے اور میں ناکام ہوں، تو یہ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس کی کامیابی کی وجہ کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ڈیسیجن، آپ کا فیصلہ غلط ہو سکتا ہے کہ آپ جو پیسہ آپ کے پاس آ رہا ہے اس کا استعمال غلط ہو سکتا ہے کہ اس کا خرچ غلط ہو سکتا ہے کہ آپ کی پالیسی غلط فیل ہو جائے گا۔ اگر صحیح پالیسی ہے اور پیسہ صحیح جگہ استعمال ہو رہا ہے تو پھر کامیابی۔ تو احساس کمتری اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کے اندر مایوسی پیدا ہو جائے۔ اللہ کی رحمت سے وہ بالکل مایوس ہو گیا، میں کچھ نہیں کر سکتا، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے وہ بیٹھ گیا۔ اب چاہے وہ تاجر ہو، چاہے وہ طالب علم ہو، اسٹوڈنٹ ہو، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، ہر شعبے میں محنت ہے، کوشش ہے، شوق ہے، لگن ہے۔ اگر شوق سے، محنت سے، کوشش سے، لگن سے کام کرے گا کامیاب ہو جائے گا، اور اگر نہیں تو پھر ناکام ہو جائے گا۔ ہاں، اس میں صرف ایک بات ہے کہ قناعت اختیار کرے، توکل اختیار کرے، اللہ کی ذات پر بھروسہ اختیار کرے۔ قناعت کا مطلب کیا کہ جو کچھ اس کے پاس ہے، اب وہ یہ نہ سوچے کہ حل میں مزید اور میرے پاس آ جائے۔ اس کے لیے محنت کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، لیکن جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پر شکر بھی ادا کرے، اس پر قناعت بھی اختیار کرے کہ جو کچھ میرے مولا نے دیا ہے میں اسی پر قناعت کروں، اور اگر چاہتا ہے کہ اور ملے تو اس سے زیادہ محنت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اور چیزیں عطا فرما دے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں بچوں میں احساس کمتری یہ والدین کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ ایک بچے کو بہت زیادہ قریب کرنا اور دوسرے کو دور کر دینا، ایک کی تعریف کرنا، دوسرے کو ڈانٹ دینا کہ دیکھو تمہارا بھائی کتنا قابل ہے اور تم بالکل جاہل رہ گئے، اس نے کتنی محنت کی، تم نے محنت نہیں کی، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا، تم کہاں پہنچ گئے، تم تو وہیں کے وہیں کھڑے ہو۔ تو ایک کو بڑھانا، دوسرے کو گھٹانا، تو جس کو آپ گھٹاتے ہیں اس کے اندر احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے، اور بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، پھر وہ بالکل ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھ جاتا ہے۔ اس میں ہونا کیا چاہیے؟ والدین کو یہ چاہیے کہ جتنے بھی بچے ہیں، لڑکیاں ہیں، لڑکے ہیں، جو بھی ان کی اولاد ہے، سب پر یکساں توجہ دیں، جو چیز لائیں سب میں یکساں تقسیم کریں، سب سے یکساں محبت کریں۔ ہر بچہ یہ سمجھے کہ باپ یا ماں مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے، مجھ سے بہت زیادہ قریب ہے، یعنی کہ ایک کو آپ بڑھائیں اور دوسرے کو کم کر دیں، ایک کو ساتھ لے جائیں تو دوسرے کو چھوڑ دیں۔ اگر ایک مرتبہ ایک آپ کے ساتھ گئے تو دوسری مرتبہ دوسرے کو ساتھ لے جائیں، تیسری مرتبہ تیسرے کو لے جائیں، یعنی آپس میں انہیں یہ احساس نہ ہو کہ باپ جو ہے وہ ان سے زیادہ محبت کرتا ہے، مجھ سے نہیں کرتا۔ اسی طرح اگر گھر میں کوئی چیز لائیں، کپڑے، تو ایک جیسے سب کے لائیں، ایک کا قیمتی لباس ہو، دوسرے کا بالکل ہی معمولی ہو، اس سے احساس کمتری پیدا ہوتا ہے۔ ایک سے محبت کی جائے، دوسرے کو ہر بات پر ڈانٹ دیا جائے، احساس کمتری پیدا ہوگا۔ ایک کے لیے تحفہ لایا جائے، دوسرا اگر کہے بھی تو اسے ڈانٹ کر بٹھا دیا جائے، احساس کمتری پیدا ہو۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ والدین کی وجہ سے، اگر ہم اپنے بچوں میں اس طرح کریں تو کبھی بھی ان کے اندر احساس کمتری پیدا نہ ہو۔ اپنے بچوں کو وقت دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے، مبارک باتیں ان کی بتائیں، سرکار کی حدیثیں ان کو سنائیں، اولیاء کرام کی
کرامات، ان کے قصے، ان کے واقعات ان کو سنائیں اور ان کے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ ان کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو۔ تو اس میں کیا ہوگا، اگر یہ احساس کمتری بڑھے گا تو پھر نفرت آپس میں پیدا ہو جائے گی، اور یہ احساس کمتری ختم ہو گیا تو آپس میں محبت پیدا ہوگی، خلوص پیدا ہوگا، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہیں گے، کام کریں گے، محبت کریں گے اور کامیاب ہوں گے۔ تو بچوں میں احساس کمتری دور کرنا یہ والدین کا کام ہے۔ اچھا، جو بڑے ہیں ان کے اندر بھی یہ ہوتا ہے کہ احساس کمتری دور کرنے کے لیے اپنے اوپر اعتماد کرنا ضروری ہے۔ پہلی چیز آپ دیکھیں، جو بڑے لوگ ہیں ان کے لیے ہم بتا رہے ہیں، بچے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں اگر سمجھدار بچے ہیں۔ پہلی چیز اپنے اوپر اعتماد کرنا۔ اچھا، اپنے اوپر اعتماد کیسے کیا جائے؟ میں یہ کام کر سکتا ہوں، بس اگر آپ یہ چیز آپ کے اندر پیدا ہو جائے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں تو یقیناً آپ وہ کام کر لیں گے۔ اور اگر کہیں نہیں جی میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا، یہ تو میرے اندر یہ چیز ہی نہیں ہے، میرے اندر صلاحیت نہیں ہے، میں کیسے کروں، پھر آپ نہیں کر سکتے۔ محمود غزنوی نے سومنات پر 16 حملے کیے، ناکام ہوا نا، پہلی دفعہ کیا ناکام، دوسری دفعہ ناکام، اور وہ ایسی جگہ تھی سارے بڑے بڑے ہندو، بڑے بڑے راجا اور سب اس کی حفاظت کے لیے جمع ہو جاتے۔ یہ لشکر لے کر جاتا تھا، اسلامی لشکر کو شکست ہوتی تھی، پھر واپس آ جاتے، وہ سب کے سب جمع ہو جاتے اس مندر کو بچانے کے لیے۔ لیکن وہ اللہ کا بندہ ایسا تھا، اس کو اپنے اوپر اعتماد تھا، یقین تھا، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا کہ اس میں اللہ تعالیٰ مجھے ضرور کامیابی دے۔ ایک مرتبہ کیا نہیں ہوا، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، آپ غور کریں 16 حملے اس نے کیے ہیں، ناکام۔ لیکن جب 70واں حملہ کیا اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے دی۔ کیوں؟ کہ اپنے اوپر اعتماد تھا کہ ہاں میں یہ کر سکتا ہوں۔ اگر وہ شروع میں ہی ہاتھ چھوڑ کے بیٹھ جاتا تو کبھی نہیں کر سکتا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ اگر انسان مسلسل کوشش کرتا رہے، محنت کرتا رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کامیابی یقینی ہے، کامیابی یقینی ہے۔ تو ایک تو اپنے اوپر اعتماد کرنا، اور دوسرے اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے کام شروع کر دینا۔ آپ محنت کرتے رہیے اور نتیجہ اللہ کی ذات پر چھوڑ دیں، کامیابی آپ کا مقدر۔ دوسری چیز، اپنی خوبیوں پر توجہ دینا، اس سے بھی احساس کمتری دور ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھتے ہیں جی میرے اندر تو یہ خرابی ہے، میں محنت نہیں کر سکتا، میں یاد نہیں کر سکتا، میرا ذہن صحیح نہیں ہے، میں لکھ نہیں سکتا، میری رائٹنگ صحیح نہیں ہے، فلاں چیز نہیں ہے۔ یہ کیا ہے کہ یہ اپنی خامیاں، اپنی خوبیوں پر توجہ دے، اس سے احساس کمتری دور ہوگا کہ ہاں میں نے یہ فلاں کام کیا تھا، یہ کام ہو گیا، اس کا مطلب ہے میں یہ کر سکتا ہوں۔ میں نے 5 وقت نماز کا ارادہ کیا اور میں نے پڑھ لی، اس کا مطلب ہے میں کر سکتا ہوں۔ میں نے پورے رمضان روزے رکھنے کا ارادہ کیا اور پورے 30 روزے میں نے رکھے، پوری تراویح پڑھی، میں کر سکتا ہوں۔ یعنی اپنی خوبیوں پر توجہ دے۔ اچھا، اس میں یہ نہیں کہ خوبیوں پر توجہ دینے میں یہ زیادہ اوور ہو جائے کہ میں بہت کچھ ہو گیا، نہیں، صرف خوبیوں پر اس طرح توجہ دے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز میرے اندر رکھی ہے کہ اگر میں استعمال کروں تو میں کر سکتا ہوں۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ انسان کبھی ناکام نہیں ہوگا، ضرور کامیاب ہوگا۔ تیسری چیز جو احساس کمتری کو دور کرتی ہے وہ ہے مثبت لوگوں کی محفل میں بیٹھنا، ان کی صحبت میں بیٹھنا۔ آپ دیکھتے ہیں نا بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بالکل یعنی مایوس قسم کے، اور جن کو آپ کہیں کہ ناکام لوگ، ان کے پاس اگر آپ بیٹھ جائیں آپ کو بھی ناکام کر دیں گے اور آپ کو بھی ناکارہ کر دیں گے۔ نہیں جی نہیں، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، اور دیکھو ہم نے اتنا کیا، محنت کی، کچھ نہیں ہوا، آپ بھی کون سا تیر مار لیں گے، آپ کر لیں گے تو کیا ہوگا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایسے لوگوں کی صحبت میں اگر انسان بیٹھے گا تو مایوسی پیدا ہوگی، احساس کمتری پیدا ہوگی، ہاں فلاں آگے بڑھ گیا، میں رہ گیا، میں نہیں بڑھ سکتا، میں نہیں کر سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی صحبت میں آپ بیٹھیں جن کی سوچ، جن کی فکر مثبت ہے، اچھی سوچ، اللہ کی ذات پر، اس کی رحمت پر
بھروسہ کرنے والی سوچ۔ وہ کیسے لوگ؟ نیک لوگوں کی صحبت، کہ ان میں آپ بیٹھیں، وہ کہتے نہیں اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس کا ارشاد ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ تو جب ہم مسلسل محنت کریں گے یقیناً اس کی رحمت کی نظر ہوگی اور کامیابی ہمارا مقدر ہو جائے گی۔ یہ ہے مثبت سوچ رکھنا، اپنے آپ پر اعتماد کرنا۔ جب یہ چیز انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو کبھی بھی وہ احساس کمتری کا شکار نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں یہ 2-3 چیزیں آپ کر لیں، اپنے اوپر اعتماد کریں، اپنی خوبیوں پر توجہ دیں، مثبت لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اور چوتھی چیز جو ہے لوگوں کے تاثرات آپ کے بارے میں ان کو نظر انداز کر دیجیے۔ ایک ہوتا ہے نا لوگ کیا کہیں گے، میں نے اگر یہ کام کیا تو لوگ کیا کہیں گے، میں نے فلاں کام کیا لوگ کیا کہیں گے۔ لوگ کبھی خوش نہیں رہ سکتے اور سب کو آپ کبھی خوش نہیں کر سکتے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ملا دو پیادہ، مشہور نام ہے تاریخ میں، اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہے ہیں۔ تو ایسی بات نکلی تو انہوں نے کہا کہ بھائی لوگوں کو خوش نہیں کیا جا سکتا۔ بیٹے نے کہا نہیں کیسے ہو سکتا ہے، خوش کیا جا سکتا ہے۔ کہا اچھا میں تمہیں بتاتا ہوں۔ ایک گدھا لیا اور کہا بیٹے سے کہ تم سوار ہو جاؤ میں چلتا ہوں۔ بیٹے کو بٹھا دیا اور خود چل رہے ہیں۔ تو راستے میں لوگوں نے دیکھا اور کہا کتنا یہ بدتمیز بے ادب نوجوان ہے، بوڑھا باپ تو پیدل چل رہا ہے یہ خود سواری پر۔ تو اس کو بڑی شرم آئی، اس نے روک دی سواری۔ کہا ایسے کریں ابا جان آپ بیٹھ جائیں۔ کہا ہاں میں بیٹھ جاتا ہوں، ابھی اور آگے دیکھو کیا ہوتا۔ یہ بیٹھ گئے، اب بیٹا چل رہا ہے، آگے بڑھے۔ انہوں نے دیکھا لوگوں نے کہ بوڑھے کو دیکھو ذرا، بیچارہ بچہ تو پیدل چل رہا ہے، یہ خود اوپر بیٹھا ہوا جا رہا ہے۔ ان کا دیکھا، ان کا چلو اتر جاؤ، نہیں ایسا کرو تم بھی بیٹھ جاؤ، ہم دونوں بیٹھ جاتے ہیں۔ دونوں بیٹھ گئے اور آگے چلے۔ لوگوں نے کہا کہ کتنے ظالم لوگ ہیں، اتنا کمزور گدھا دونوں چڑھ کے بیٹھ گئے اوپر۔ ارے ایک تو اتر جاتا، وہ دیکھو اس کو حال کیا ہو رہا ہے، وہ چل کیسے رہے۔ ان کا اچھا، ان کا ایسا کرو دونوں اتر جاتے ہیں، ایسے ہی چلتے ہیں۔ دونوں اتر گئے، اس کی رسی پکڑ کے چلنے لگے اور آگے بڑھے۔ لوگوں نے دیکھا کتنی بے وقوف ہیں، سواری ہونے کے باوجود پیدل چلے جا رہے۔ اس نے کہا دیکھ لیا، کبھی کسی حال میں لوگ خوش رہے، کبھی خوش نہیں رہیں گے، تم کبھی لوگوں کو خوش نہیں کر سکتے۔ تو سمجھدار لوگوں نے، عقل مند لوگوں نے کہا کہ احساس کمتری دور کرنے کے لیے 5ویں چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ آپ سوچنا چھوڑ دیں۔ لوگ کیا کہیں گے یہ سوچنا چھوڑ دیں، اپنا ایک راستہ مقرر کریں اور اسی راستے پر چلتے رہیں، محنت کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں۔ آپ کبھی بھی سب کو خوش نہیں کر سکتے، لہذا بزرگوں نے فرمایا صرف اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر لو، پوری کائنات تم سے خوش ہو جائے گی، یہ راضی ہو جائیں گے، سب تم سے راضی ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے احساس کمتری دور کرنے کا طریقہ۔ یہ 5 چیزیں ہم نے آپ کو بتائیں۔ تو اگر یہ 5 چیزیں ہم کر لیں تو ہمارے اندر سے احساس کمتری دور ہو جائے، اور اللہ کی رحمت پر، جس طرح کہ قرآن مجید فرقان حمید نے کہا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ہوتا ہے نا اکثر انسان محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے۔ ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، جی 10 سال ہو گئے میں محنت کرتے ہوئے، وہ کہتے ہیں 15 سال ہو گئے، وہ کہتے ہیں 3 سال ہو گئے، وہ کہتے ہیں 5 سال ہو گئے، کیا ہوا؟ کامیابی نہیں ملی۔ اس کا مطلب ہے کہ جی ہم نہیں کر سکتے، لہذا اس کام کو چھوڑ دیا جائے، اب یہ چھوڑ دیں بس اب دیکھیں گے۔ تو یہ ہے مایوسی۔ اور بزرگان دین نے فرمایا مومن اور مایوسی، مومن اور ڈپریشن، مومن اور فرسٹریشن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مومن اگر ہے تو مایوسی نہیں ہو سکتی، مومن اگر ہے تو فرسٹریشن نہیں ہو سکتا، مومن اگر ہے تو اس کے اندر احساس کمتری نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے اس کو اپنے اوپر اعتماد ہوتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں، اور دوسری چیز اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ ہوتا ہے کہ اس کی رحمت مجھے مایوس نہیں کرے گی، انشاءاللہ تعالی مجھے اس کا اجر ملے گا اور اس کا نتیجہ مجھے بہترین ملے گا۔ تو جب انسان اس طرح کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی
اسے کامیابی عطا فرماتا ہے، اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے اور وہ پھر آگے چلتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر یہی سوچ کر وہ چھوڑ دے تو پھر وہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہے، کچھ نہیں کرتا۔ کتنے لوگ اس دنیا میں ایسے ہیں کہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تھوڑی سی محنت کر کے اور اس کے بعد مایوس ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد محنت کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ پھر شیطان آ کر ان کو ورغلاتا ہے کہ تم سے کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ تم پہ مہربان نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے اوپر بھی اعتماد کرتے ہیں، اس کی رحمت سے امید بھی رکھتے ہیں اور جہد مسلسل یعنی کوشش مسلسل جاری رکھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے کام میں نہ صرف یہ کہ برکتیں عطا فرماتا ہے بلکہ بہترین اس کی تکمیل بھی فرماتا۔ اگر واقعات پر آئیں تو بے شمار واقعات ایسے ہمیں ملتے ہیں بزرگان دین کے، اولیاء کاملین کے اور ہمارے مسلمان بادشاہوں کے، حکمرانوں کے، کہ جنہوں نے کسی بھی مہم کے لیے مسلسل محنت کی، کوشش کی، اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر کو شکست دی، صرف اللہ کی رحمت، اس کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ بظاہر کوئی مقابلہ نہیں تھا، لیکن اس مرد مجاہد نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے میدان میں اتر کر محنت اور کوشش کی اور جان کی بازی لگا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا اور اسے فتح عطا فرما دی۔ ایک مرتبہ ایک بحری بیڑا عیسائیوں نے بنایا اور اتنا بڑا تھا کہ اس کا مقابلہ ناممکن تھا۔ اس نے کیا کیا؟ وہ جانتا تھا کہ میرے پاس اتنی فوج نہیں ہے، میرے پاس سامان رسد، سامان حرب اتنا نہیں ہے کہ میں اس کا مقابلہ کر سکوں۔ اس نے اپنے طور پر انتظام کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ رات کو سجدے میں سر رکھ کر رویا، گڑ گڑایا، مولا تیرے سوا میرا کوئی مددگار نہیں ہے، مولا تو میری مدد فرما۔ اور یہ جو اتنا عظیم بحری بیڑا وہاں سے چلا ہے جس کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، روتا رہا، گڑ گڑاتا رہا۔ صبح ہوئی، ایک بزرگ کی زیارت ہوئی، وہ تشریف لائے اور آ کر کہا صلاح الدین، رات کو تم اتنا روئے کہ تمہارے آنسوؤں نے اس بحری بیڑے کو سمندر میں ڈبو دیا، وہ تمہارے آنسوؤں میں ہی ڈوب گیا۔ یہ حیران ہو کر دیکھا کیسے ڈوب گیا۔ کچھ دیر کے بعد خبر آئی کہ جو بحری بیڑا آ رہا تھا وہ سمندر میں ہی غرق ہو گیا۔ یہ ہے اللہ کی شان اور یہ ہے اللہ کی رحمت۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ ظاہری طور پر اس نے کوشش کی، لیکن اللہ کی مدد بھی اس نے حاصل کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا توجہ بھی حاصل کی اور رو کر گڑ گڑا کر عرض کی، اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی۔ تو مسلمان کو چاہیے کہ اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، محنت کرتے رہیں، کوشش کرتے رہیں، احساس کمتری کا کبھی بھی شکار نہ ہوں۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ کسی کے اندر کوئی کوالٹی ہے، کوئی چیز ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اگر وہ چیز آپ کے اندر نہیں دی تو اس کے علاوہ دوسری چیز دی ہے جو اس کو نہیں دی۔ ایسی چیزیں ہیں نا بہت ساری کہ جو ایک انسان کے اندر ہیں دوسرے میں نہیں، اس میں ہے تیسرے میں نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری خوبیاں ایک انسان میں جمع کر دی ہوں۔ ہاں، ایک انسان ایسا ہے کہ جس میں اللہ نے تمام صلاحیتیں، تمام خوبیاں، ان کا مرکز اور منبع اس ذات کو بنا دیا، اور وہ ہے ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جہاں نقص کا گمان ہی نہیں ہے، اللہ نے ساری خوبیاں انہی میں عطا فرما دی، ساری رحمتیں، ساری برکتیں، سارا حسن، جاہ و جلال، فضل و کمال، حسن و جمال، یہ سب جمع فرما دیا ذات پاک مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ فلاں چیز اس کے اندر ہے، ہمارے اندر نہیں، تو بہت سی چیز ایسی ہیں جو آپ کے اندر ہیں، اس کے اندر نہیں، بہت سی چیزیں ایسی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو خوبیاں، خامیاں، یہ دونوں چیزیں عطا کی۔ اب یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ اپنی خامیوں کو دیکھ کر بیٹھ جائے یا اپنی خوبیوں کو دیکھ کر خامیوں کو کم کرنے کی کوشش کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے، احساس کمتری کے بجائے عاجزی ان کے ساری اختیار کرے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس کی رحمت پر نظر رکھتے ہوئے کام کریں۔ آخری جو سبق ہے اس گفتگو کا جو حاصل ہے وہ یہی ہے کہ آپ جو بھی کام کریں
پر اعتماد ہو کر کریں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کریں، اور اپنے اوپر یہ اعتماد رکھیں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کام کر گزرے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی رحمتیں اور برکتیں ہم سب پر نازل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔